आर्मी चीफ जनरल बाजवा की इमरान खान से मिलने की कोशिश और ख्वाहिश, मगर किसने रोक लिया? इमरान खान ने फिर से लॉन्ग मार्च का मुंगल से उसी जगह से लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च पिंडी में क्यों, और फिर इमरान खान उसको पिंडी में क्यों ज्वाइन करेंगे? मरियम नवाज को किसने खामोश करवा दिया? पाकिस्तान और भारत की फौज, आइन और कानून में एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क किस नौइयत का है? इस्टेब्लिशमेंट से हकीकी आज़ादी लेने की आखिरी कोशिश क्या कामयाब हो सकेगी? आज इन अहम नुकात के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। आखिर में ये ज़रूर जानिएगा कि किस तरह से पाकिस्तान और भारत की जो फ़ौज हैं उनके जज्बात नहीं, आइन और कानून और इन तरह की चीज़ें जो हैं उसमें एक वाज़ेह फ़र्क कौन सा है, और पाकिस्तान आज़ाद होने के बावजूद भी यहाँ के अवाम, यहाँ के सियासतदान और ख़ासकर इमरान खान को हकीकी आज़ादी क्यों चाहिए? असल में ये हकीकी आज़ादी तो इमरान खान को सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से चाहिए और लोगों से चाहिए जो एक इदारा तमाम चीज़ों के ऊपर हावी है। इससे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए, इस बात से कतई नज़र कि उनको गोली 1 लगी, 2 लगी, 3 लगी या 4 लगी, और लोग मानने को तैयार नहीं। यहाँ पे हर चीज़ को हम कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, कोई किसी की चीज़ को नहीं मानता। क्यों? कि हम लोगों के बारे में राय अपनी सोच, पसंद और नापसंद की वजह से जो है वो कायम करते हैं। तो इमरान खान साहब जो ही थोड़े से ठीक हुए, उन्होंने कहा कि मैं तो लॉन्ग मार्च को वज़ीराबाद से ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन पिंडी से ज़रूर ज्वाइन करूँगा। और पिंडी में ही क्यों, क्या इस लॉन्ग मार्च का रुख कहीं GHQ की तरफ होगा, फिर वजीराबाद से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। और खान साहब ने कहा कि मुंगल को हम इसका बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। तमाम रास्ते, इरादे भी बता दिए कि किस तरह से होता हुआ वहाँ जाएगा, और हकीकी आज़ादी का जो लॉन्ग मार्च है ये नहीं रुकेगा। हमें महसूस हो रहा था, हमारी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लॉन्ग मार्च का किस्सा है, ये इमरान खान को गोलियां लगने, ज़ख्मी होने और इतना बड़ा हादसा होने के बाद इसका किस्सा तमाम होना चाहिए था मुज़ाकरात के ज़रिए। और इस सिलसिले में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कोशिश भी की, उन्होंने ख्वाहिश भी की कि इस मामले के अंदर मैं दोबारा से जो है वो इमरान खान से मिलूँ। बात सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर अटकी थी, वो मान लेते तो बड़ी हद तक कामयाबी होती, भले वो DGI/SI को ना तब्दील करते। बेशक वो जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं उनके ऊपर FIR ना होती, तो अगर बाजवा साहब मिलना चाह रहे थे, उनकी ख्वाहिश और कोशिश थी, और वो जाने से पहले सियासी मामलात को सुलझाना चाहते हैं, तो जो मुलाकात होनी थी, अब भी जो 2-3 रोज़ बाकी हैं, तो उस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट ने, उनके बाकी साथियों ने जनरल बाजवा साहब को रोक दिया। उन्होंने इसलिए रोका कि अभी इमरान खान से नहीं मिलें, ये मुनासिब वक्त नहीं है, जबकि यही मुनासिब वक्त था। तो रोकने की वजह ना सिर्फ मुनासिब वक्त, बल्कि ये कहा गया कि जहाँ पे जहर देने की भी बात हुई अस्पताल के अंदर, लेकिन उसके ऊपर बात करना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा मज़ीद। उन्होंने कहा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। मुनासिब वक्त कब होगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए और कब बाजवा साहब फिर से जाएंगे, ये अब भी देख रहे हैं कि शायद ये खड़ा नहीं हो पाएगा, लोग इसके साथ नहीं निकलेंगे, लॉन्ग मार्च को कुचल देंगे, आवाम को नहीं आने देंगे। और वो इंतज़ार सिर्फ एक चीज़ का है कि बाजवा साहब, अभी हम देखते हैं कितने लोग बाहर निकलते हैं, इमरान खान कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो अब भी उनके प्लान्स हैं कि किसी तरह से आप मुज़ाकरात ना करें, अगर आवाम साथ आ गए, उसके पास पावर हुई, लगा कोई खदशा है, तो फिर हम देखेंगे कि इमरान खान से मुज़ाकरात दोबारा करने हैं या नहीं करने। चूँकि आखिरी बार जब सदर अलवी साहब चाहते थे कि बाजवा साहब से मिलें, और बाजवा साहब भी चाहते थे इमरान खान से, 5वीं मुलाकात जो नहीं हुई थी, मैंने ही आपको बताया था कि वो मुलाकात करने से इमरान खान ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो हीले बहाने और सारी चीज़ें हो रही थी जिसको वेस्ट ऑफ टाइम समझा इमरान खान ने। तो इस वजह से रोका गया आर्मी चीफ को। और फिर से कहूँगा कि अगर इस बड़े हादसे के बाद जिस तरह से अवाम इमरान खान को सोशल मीडिया के ऊपर दादें देते हैं, और प्रैक्टिकली अगर वो लॉन्ग मार्च के अंदर आगे मुल्क के चारों कोनों से लोग पहुँचे वहाँ पे, तो फिर इमरान खान के साथ तमाम लोग मुज़ाकरात भी करेंगे, इलेक्शन की तारीख भी देंगे। और एक ही नुक्ते के ऊपर अटके हुए हैं, या तो इलेक्शन की तारीख देंगे या फिर लॉन्ग मार्च लगाएंगे, मार्शल लॉ लगाएंगे। मुझे ये 2 चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं। लॉन्ग मार्च पिंडी में बता दिया कि ये इसलिए ज्वाइन करेंगे इमरान खान, चूँकि वो ज़ख्मी भी हैं, वहीं पे जब पहुंचेगा तो फिर चीज़ें होगी। लेकिन देखना ये होगा कि ये लॉन्ग मार्च पिंडी में पहुंच सकेगा या नहीं। लग ये रहा है कि अगर आवाम ज़्यादा आए तो फिर लॉन्ग मार्च के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मरियम नवाज़ का आपने
آپ کو بتایا تھا کہ ان کو خاموش کروا دیا جائے گا، اور واقعہ ہی مریم نواز صاحبہ کو پریس کانفرنسیں کرنے، ہینکی پھینکی کرنے سے، جذباتی باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ وہ اس لیے روکا گیا کہ مریم مائنس اس لیے چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ کہ یہ جب بھی بولتی ہیں، چیزیں کرتی ہیں، یہ ہماری مجبوریوں کا، لاچاریوں کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور ہم سے بے شمار جو کام کروانا چاہتی ہیں، اور خاص کر عمران خان کے حوالے سے جو بولتی ہیں اور اشتعال پیدا کرتی ہیں، تو ہم سے یہ معاملات سنبھالے نہیں جاتے۔ تو لہٰذا میاں صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ مریم کو تھوڑا سا خاموش کروائیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹویٹس اور اس طرح کی پریس کانفرنسیں نہ کریں۔ تو یہ مریم ایک طرح سے اس کے اندر مائنس ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ حقیقی آزادی، لانگ مارچ اس کا نام، اور واضح کر دیتے ہیں کہ یہ حقیقی آزادی کس سے چاہیے۔ سب سے بڑی مثال دوں گا، حقیقی آزادی جو ہے وہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے، یعنی کہ پاک فوج سے چاہیے۔ وہ بڑی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ 3 لوگوں کے انہوں نے نام لیے اور وہ اپنے ادارے کے اس افیسر کے اوپر کبھی FIR نہیں کاٹنے دیں گے، چونکہ یہ لا ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ عام SHO یا کوئی بندہ جو ہے پولیس افیسر وہ آرمی کے کسی افیسر کے اوپر FIR کاٹ دے۔ نو ڈاؤٹ کہ نون لیگ نے کہا تھا کہ یہ جو پرویز مشرف ہیں ان کو نہ صرف سزائے پھانسی سنائی جائے، پھانسی کی سزا، بلکہ ان کی لاش کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکانے کے بعد چوک کے اندر لٹکایا جائے۔ تو اس کا بھی دفاع ہو گیا تھا، ساری چیزیں ہو گئی تھی۔ جب بھی ادارے کے اوپر بات ہے انہوں نے دفاع کیا، اور بہت اچھی بات کی، دفاع کرنا چاہیے۔ یہ ادارہ مضبوط ہوگا تو ہمارا ملک، ہماری قوم اور ساری چیزیں مضبوط ہوں گی، مگر سیاست کے اندر مداخلت اور اس طرح کے براہ راست جب الزام عمران خان نے لگا دیے تو اس کے اوپر تحقیقات کریں، کورٹ مارشل کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا ایک نظام ہے ادارے کے اندر، پوری دنیا کے ایسے نظام ہوتا ہے، مگر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ پڑوسی ملک کے ساتھ موازنہ کر لیتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے کوئی بھی ملک جب بنتا ہے تو اس کا ایک سٹرکچر بنتا ہے، اس کا آئین ہوتا ہے، اور اس آئین کے تحت سارے ادارے جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ اور پاکستان کا ایک ایسا آئین جو 56 میں بنا، پھر 62 کے اندر پھر تبدیل ہوا، اور 73 کا آئین جو تھا وہ پھر سے ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے اندر کچھ چینجز کر کے دیں، لیکن اس کے اندر کچھ شکیں ایسی ہیں جس کے تحت جو پاکستان آرمی ہے، اس کا ایک عام فوجی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک، وہ عدالتوں کے اندر پیش نہیں ہو سکتے، وہ جواب دہ نہیں ہے کسی کو، ایون پاکستانی عدالتوں کو، ایون یونائٹڈ نیشن کو بھی وہ جواب دہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کریں۔ ایون جو کاروبار کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ان کو ٹیکنالوجی بنانی چاہیے، میزائل بناتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، تیل بناتے ہیں، سیمنٹ بناتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں، پراپرٹی کے کام کرتے ہیں، اچھا ہے، سورس آف انکم پیدا ہوتا ہے، مگر ان سے کوئی آڈٹ نہیں ان کا کر سکتا، ان سے کوئی حساب نہیں لے سکتا۔ اچھا، ان کی تنخواہیں بہت اچھی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، چونکہ یہ سب سے مشکل کام کرتے ہیں، سردی، گرمی اور ہر طرح کے حالات میں ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، جو بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ سارے ہی اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں، کوئی کسی کے اوپر احسان عظیم نہیں کر رہا ہوتا، اس کی وہ اجرت لیتے ہیں۔ مسلمان کیا کرتا ہے، وہ اجرت نہ صرف لیتا ہے بلکہ اس جذبے سے لڑتا ہے کہ اس طرح کا جذبہ تمام دنیا کی آرمی کو ملا لیجئے، صرف پاکستان کے فوجیوں کا جو جذبہ ہے اس کے سامنے بڑے بڑے ایٹم بم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس جذبے کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبروں کے بعد ان کو ایک اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے کہ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ یہ جب شہید ہوتے ہیں تو پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے، اور خاص کر ان کو غسل نہیں دیا جاتا، یہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں، اور پھر عمل آ جاتا ہے اس کے اندر، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ پڑوسی ملک کی طرف بڑھتے ہیں، ان کی فوج بھی ہم سے بہت زیادہ ہے، اور ان کی صرف 6 لاکھ فوج تو صرف مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ وہ تمام جو دشمن ہوتے ہیں، ہر فوج دوسرے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کرتی۔ الگ بات ہے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں کچھ حدود اور قیود بتائی ہیں کہ آپ زندہ جو جاندار درخت ہیں ان کو نہیں کاٹ سکتے، ان کی شاخ تراشی نہیں کر سکتے دوران جنگ، بوڑھوں کو نہیں مار سکتے، صرف جو حملہ آور ہو اسی کے ساتھ آپ جنگ کریں۔ اسی طرح سے بھارت کی اور پاکستان کی آرمی کے لا میں ایک فرق ہے بہت بڑا، اور یہ فرق جس دن ختم ہو جائے گا اس دن کچھ بہتری آئے گی۔ لیکن یہ فرق ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور فرق بھی ختم ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے میڈیا، سیاستدان، پارلیمنٹ اور عدلیہ آزاد ہونی چاہیے۔ صرف اس ملک کی جو عدلیہ ہے وہی اپنا کام کرنا شروع کر دے تو نہ کوئی مائیکل لال مارشل لا لگائے، نہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے، نہ کسی کے اوپر FIR ہونے سے رک جائے۔ بھارت کے اندر جتنی بھی ان کی 1 ملین سے زائد فوج ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ عام فوجی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک، اگر وہ دوران سروس ذاتی زندگی میں یا دوران سروس کو غلطی کر بیٹھیں، کسی کے بارے میں کوئی چیز ہو جائے، تو وہ عام
عدالتوں کے اندر، عوامی عدالتوں کے اندر جس میں عوام پیش ہوتے ہیں، وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے. ہاں کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا کورٹ مارشل کرنا ہو تو ان کی بھی اپنی عدالتیں ہیں، کچھ کیسز کو وہ وہیں پہ سلجھاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر آپ ایک عام فوجی کو غلطی کر بیٹھے، کسی حادثے کے اندر کو جاتے ہوئے مثال کے طور پہ گاڑی کے نیچے کسی بندے کو دے دے، بے شک ان کی غلطی نہ ہو تو آپ ان کو عام عدالتوں میں نہیں بلا سکتے، وہ پیش نہیں ہو سکتے. ایسا قانون ہی کوئی نہیں. جس دن یہ قانون ہو جائے گا، یہ برابری کی سطح کے اوپر عام عوام جیسے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا، ان کی ساری چیزیں ہوں گی، تب جا کے ہم سمجھیں گے کہ اس ملک کے اندر there is a no state within the state. دو ریاستیں نہیں ہیں، ایک ہی ریاست ہے، ایک ہی آئین ہے، ایک ہی قانون ہے اور ایک ہی عدالت ہے جس میں یہ پیش ہوتے ہیں. تو عمران خان جو مطالبات کر رہے ہیں، یہ مطالبات یہ جو حقیقی آزادی والے ہیں، یہ تب یہ چیزیں پوری ہوں گی، تب جا کے معاملات بیلنس ہوں گے. جب تک کوئی اس کے اوپر آواز اٹھاتا رہے گا اور اس کے اوپر عملی جامعہ اس کو پہنایا جائے گا. مگر تاریخ شاہد ہے کہ طاقت جن کے پاس ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کبھی تقسیم نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی آنکھ، کان، ناک کسی کو نہیں دینا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جیسے کام کر رہے ہیں ویسے ہی ہونا چاہیے. مگر زندگی عارضی ہے، یہ عہدے عارضی ہیں، سارا کچھ ہے، یہ ملک یہیں پہ رہے گا، سب لوگ مر جائیں گے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی خدا کا بندہ اس اتنے بڑے ادارے کے اندر چیزیں جو ہیں ان کو اس طرح سے لانگ مارچ کروا کے، لوگوں کو مار کے، حملے کروا کے چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، یہ مداخلت کر کے جو ہے وہ کسی معاملے کا حل نکالیں گے. عمران خان صاحب اب نہ بولیں تو تب بھی پرابلم، بولیں تو تب بھی پرابلم. وہ بندہ جائے تو جائے کدھر؟ اعظم سواتی کا پھر سے ذکر کروں گا کہ بہت بڑا کھلواڑ، ظلم کیا گیا اس 21ویں صدی کا سب سے بڑا. ان کے بارے میں ویڈیو گندی نسل کی بنا کے اور اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ چند لوگ اگر کرتے ہیں تو ادارے پورے کے اوپر سوال اٹھتا ہے. اور خدا را ایسی چیزیں نہیں کریں، کوشش کریں کہ جو حق اور سچ کی بات ہے اس کو مان کے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں. اور عمران ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی جائز بات ماننی چاہیے. آج یہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں، جو ان کے اہلکار بنے ہیں، پہلے عمران خان بھی انہی کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے ان کے اہلکار بن کے، تو کل یہ بھی پچھتائیں گے. آج عمران خان پچھتا رہے ہیں، کل کوئی اور پچھتا رہا ہوگا. جب تک ملک کے اندر قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، اس وقت تک کسی بھی ملک کے اندر اس عوام کو آزادی نہیں مل سکتی. یہاں پھر کہوں گا عدلیہ آزاد نہیں ہے، اس ملک کے اندر میڈیا آزاد نہیں ہے، اس ملک کے اندر سیاستدان آزاد نہیں ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ حقیقی آزادی عمران خان لے پائیں گے یا نہیں. اس کی صرف ایک شرط ہے، وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، اگر عوام عمران خان کے ساتھ اب منگل کو ہونے والے لانگ مارچ میں یا اس کے بعد نہ نکلے ساتھ، تو عمران خان آپ لوگوں کی یہ جنگ ہار جائے گا. اس کی ذاتی جنگ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. اس کا آج بھی ذات کا مسئلہ ہوتا تو وہ گولیاں کھانے کے بعد 2-3 مہینے آرام کرتا، سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ کہیں اور چلا جاتا. بیچارے کے بچے انگلینڈ میں ہیں، یہاں پہ آ جاتا، ہالیڈے مناتا. لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں جنگ لڑوں گا، اور اتنا خوف سے آری انسان کے کہتا ہے نہیں ڈرتا، جو مرضی کر لے، مرنا تو ہے، جب اللہ چاہے گا تو وہ مجھے اوپر لے کے جائے گا، اس سے پہلے جو ٹائم مقرر ہے میں نہیں جا سکتا. دیکھتے ہیں ہوتا کیا. اپنا فیڈ بیک دیجیے، اپنے بارے میں بتائیے کہ لانگ مارچ میں جائیں گے جہاں شیلنگ ہوگی، جہاں سارا کچھ ہوگا، عمران خان کا ساتھ دیں گے، اور کیا آپ لوگوں کو بھی حقیقی آزادی چاہیے اور کس سے چاہیے؟ اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.